बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब से मैंने वकालत शुरू की, और पहले तो ये होता था 2018 से पहले कि हाई कोर्ट में जब हमने पेश होना, अदालत आलिया में, अदालत उज़्मा में या सेशन कोर्ट में, तो हमेशा बेइज्जती होती थी जी पुलिस वालों की, और वो हम सुना भी करते थे, देखा भी करते थे, बर्दाश्त भी करते थे। हाई कोर्ट में तो बहुत ज़्यादा होती थी। चंद जो जज साहबान हैं, जस्टिस साहबान हैं, वो मशहूर भी हैं कि जी वो इसी तरह करते थे हमारे साथ, और शायद उन्हें खुशी महसूस होती थी कि जी इस तरह इंसल्ट करके। और सबसे आसान तरीका होता है शोहरत पाने का, अगर आप जुडिशरी में ख़ास तौर पे मैं बात करूं, कि आप बेइज्जती करते हैं, आप किसी सीनियर की बेइज्जती कर दें, पुलिस अफसर की, या छोटे रैंक का तो खैर वो रोज़ का काम है। और इसी तरह जो हमारी नूरी मखलूक है, वो भी अगर शोहरत हासिल करना चाहे तो खुली कचहरे में बिठा के आप बेइज्जत करना शुरू कर दें पुलिस वालों को। एसएचओ को खड़ा कर दें, उस एसएचओ को जिसकी शान में कसीदा अंग्रेज़ ने लिखा, और आपने उसे बेइज्जत करना शुरू कर दिया, तो फिर क्या क्राइम पे कंट्रोल होना है। बेइज्जती करनी भी है तो जी अकेली कर लें, आप बुला लें उसको, अपने ऑफिस में बुला लें, अलहदा बेइज्जती कर लें, अपने स्टाफ के सामने कर लें। लेकिन पब्लिक वाइज खुली कचहरियों में सस्पेंड करना, हथकड़ियाँ लगवाना, ये मैं समझता हूँ कि जी सस्ती शोहरत हासिल करने का तरीका है, जो नहीं होना चाहिए। आवाम तो खुश होती है जी, जब उन्हें पता है कि हमारे दुश्मन हैं पुलिस वाले, हम उनसे नफरत करते हैं और उनकी साथ हो रहा है ये, तो फिर आवाम तो खुश होती है। इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस वाले भी अच्छे नहीं हैं, हम लोग अच्छे नहीं हैं। मैं भी पुलिस वाला हूँ, मैं तो खुद को ऑन करता हूँ पुलिस वाला था। लेकिन हमारी जो नूरी मखलूक है, ये खुद को ऑन नहीं करते। ये पुलिस वाला, निचले रैंक को पुलिस वाला कहते हैं, खुद को ये कहेंगे ये पुलिस वाले गलत हैं। खुद जो हैं वो नूरी हैं, ज़ाहिर है वो पुलिस वाले नहीं हैं, वो तो कोई और मखलूक है जी। अच्छा नाज़रीन, जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की अपनी, यानी ट्रेनिंग के बाद पुलिस में पहले भर्ती होना, फिर ट्रेनिंग 1 साल की, फिर आप आते हैं ABC कोर्सेज होते हैं। डी कोर्स सबसे अहम होता है, और मेरा डी कोर्स जो था वो थाना यजमान का था। और माहिर अब्दुर्रहमान सयाल मेरे उस वक्त SHO थे, अभी SSP रिटायर्ड हुए हैं, लाहौर में होते हैं, माशाल्लाह ज़िंदा हैं, सेहतमंद हैं। और मैंने जो अपनी किताब है उसमें भी उनका बारहा जिक्र किया कि मैंने उनसे सीखा, मैंने बोलना उनसे सीखा। मार साहब के सामने जब मैं पहली दफ़ा पेश हुआ, अब शाम को मैं पहुंचा थाना यजमान में, बुरे हालात थे। वो जो क्वार्टर था एक रेलवे का, उसमें थाना बना हुआ था, वाशरूम्स नहीं थे, पीछे एक नलका लगा हुआ था, वो सेम छोटा सा बना हुआ, और उसमें वही नहाना होता था। कोई प्रॉपर वाशरूम नहीं था, और अगर आपने टॉयलेट भी जाना है तो आपने पीछे वो एक कोने में छोटा सा वो हाथा सा बना होता था, उसी में आपने कर लेना है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये सब कुछ करना। लेकिन खैर वो अगले दिन रात तो गुजर गई, मुझे चारपाई दे दी गई, एक कमरे में मैं सो गया। तो सुबह, अगली सुबह जब तशरीफ़ लाए SHO साहब को 11-12 बजे, तो मैं उनके पास गया, यूनिफॉर्म पहन के मैंने सलूट किया, और उन्होंने पहला सवाल मुझसे किया, जी तुसी की कहलाते हो जनाब, तुसी चौध साहब हो, मियाँ साहब हो, खान साहब हो, तुसी की कहलाते हो। अब मैंने बताया जी मैं अजीज़ुल्लाह खान मेरा नाम है, तो मैं खान साहब कहलाना पसंद करूँगा जी। तो मार साहब ने फिर मुझे खान साहब कहना शुरू कर दिया, और आज तक मुझे वो खान साहब कहते हैं। नाम नहीं लिया उन्होंने कभी, अजीज़ करके मुझे नहीं बुलाया, खान साहब मुझे कहते रहे जब तक वो मेरे साथ रहे। और आज भी मैं उनके पास जाता हूँ तो मुझे खान साहब ही कहते हैं। उनकी उनका बड़ापन है ये, हमेशा आप करके बात करते थे जी। और डी कोर्स के दौरान पहले दिन उन्होंने मुझे मुहर्रिर जो थाना था उसके हवाले कर दिया, और वो सामने बिल्कुल जहाँ SHO का कमरा था, उसके बिल्कुल सामने जो यजमान के रहने वाले या बावलपुर के लोग हैं, उस थाने, पुराने थाने की बात कर रहा हूँ जिसको आग लगी थी, 1984 की मैं बात कर रहा हूँ। 1984 में मेरी पोस्टिंग होती है जी वहाँ, क्योंकि 82-83 में हमारी, यानी 82 में हम भर्ती हुए, 83 तक हमने ट्रेनिंग की, फिर ABC कोर्सेज हुए, और फिर 84 में जाके हमारी बतौर डी कोर्स यानी तैनाती हुई। मैं कुछ आपको बता देता हूँ जी। अब मुहर्रिर साहब जो थे, उन्होंने, वो कल्लू साहब थे, सांवला सा रंग था उनका, इंस्पेक्टर रिटायर हुए बाद में, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता रहा। उन्होंने मुझे कहा, जी खान साहब आप आ गए हैं, तो मुझे नीचे बैठे जी। थल्ले हुआ करते थे उस वक्त, यानी थल्ले, थलियाँ थीं जिसपे FIRs पड़ी होती थी मुहर्रिर के सामने, वो एक डेस्क सा पड़ा होता था।
آپ کو یاد ہوگا جب آپ جاتے ہیں، کبھی آپ گئے ہوں آڑت کی دکان پہ، تو وہ آڑت کی دکان والا سین ہوتا تھا، جو آپ کے رجسٹر ہیں سارے وہ اوپر تک لگے ہوتے تھے، اور پھر پہلا پہلا کام مجھ سے جو کرایا گیا وہ یہی تھا کہ روزنامچے میں آپ کس طرح انٹری کرتے ہیں، روزنامچے کا آغاز کس طرح ہوتا ہے، روزنامچہ کیسے صبح صبح آپ 8 بجے شروع کرتے ہیں تو پہلے کیسے آغاز کرتے ہیں، پھر آپ وقت بتاتے ہیں کہ گھڑی پہ وقت اتنے بجے ہوا ہے، پھر کس کی طرف سے روزنامچہ کھلا ہے، جی وہ جو بھی سینئر افسر ہے اس وقت، محرر ہے، ایس ایچ او صاحب ہیں، کوئی اے ایس آئی صاحب ہیں، جو بھی تھانے پہ موجود ہیں ان کی حاضری ہے، اس کی طرف سے پھر روزنامچہ چلتا ہے۔ ہم نے روزنامچے میں جی اندراج سیکھا، اس کے بعد آ گیا رجسٹر، مجھے بتایا گیا تھانے کے 25 رجسٹر بتایا گیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ ایف آئی آر کی انٹری کس طرح ہوتی ہے۔ شوق مجھے بڑا تھا، میں پرانی مثلیں اٹھا کے پڑھتا تھا، جو عدم پتہ پڑی ہوئی ہیں، جو فیصلہ شدہ مقدمات ہیں، ان کو میں اٹھا کے دیکھتا تھا کہ ایف آئی آر کیسے درج ہوئی، پھر اس پہ کیا ہوا، کیونکہ آپ مثل پولیس جو ہمارے پاس ہوتی ہے اس میں سب کچھ ہوتا ہے کہ جی پھر کیسے لوگ اس میں سزا ہوئے یا بری ہوئے، وہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ پہلا رجسٹر جو تھانے کا ہے جناب، وہ 1 ایف آئی آر ہے، 2 روزنامچہ ہے، پھر اسی طرح باقی رجسٹر ہیں، اس کی بھی میں آپ کو بتاؤں گا تمام دوستوں کو، اور خاص طور پہ جو میرے نئے آنے والے پولیس ملازمین ہیں ان کے لیے یہ ولاگز بہت اچھے ہوں گے، میں جب آپ کو یہ رجسٹر وائز بتاؤں گا کہ تھانے کے کتنے رجسٹر ہیں جی۔ اب ایف آئی آر مجھ سے درج کرائی گئی، پھر ایف آئی آر جو باہر سے آپ کے پاس درخواست آتی ہے اس پہ آپ کیسے درج کرتے ہیں، تھانے پہ کوئی مدعی آتا ہے تو پھر آپ اس کا بیان کیسے لکھتے ہیں، پھر تھانے ایف آئی آر کے جو اوپر خانے ہیں وہ کیسے درج ہوں گے، وقوع کتنے بجے ہوا، کون سی رپٹ کے حوالے سے آپ ایف آئی آر دے رہے ہیں، پھر تھانے سے روانگی کا ہوگا، پھر مدعی کا نام ہوگا، یہ سارے خانے جو ہیں، پھر تھانے سے فاصلہ کتنا ہے جہاں وقوع ہوا، پھر ایف آئی آر درج کرتے ہیں، ایف آئی آر درج کرنے والے کے سائن ہوتے ہیں، پھر نیچے آپ کارروائی پولیس لکھتے ہیں یا از تھانہ لکھتے ہیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ اگر تو باہر سے درخواست آ رہی ہے تو اس پہ پھر کارروائی پولیس وہ تفتیشی لکھتا ہے، یا جس نے اپلیکیشن بھیجی آپ کو ایف آئی آر کے رجسٹریشن کے لیے، ہم پھر نوٹ دفتر تھانہ لکھتے ہیں اس کے کہ یہ آیا، یہ کارروائی ہے، اور مثل پھر اس کے عقب میں بھجوائی جا رہی ہے۔ اس وقت یہ انویسٹیگیشن کا علیحدہ رواج نہیں تھا، مثل عقب میں بھجوانے کا مطلب ہے جس نے آپ کو تحریر بھجوائی، آپ نے مثل اس کو کانسٹیبل کے ذریعے، جو کانسٹیبل لے کے آیا تحریر اسی کے ذریعے بھجوایا جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ سوالات ہوتے ہیں جب ٹرائل ہوتا ہے۔ پھر میں نے اٹھا کے جو رجسٹر نمبر 9 ہیں اس کے کتنے حصے ہیں، کون سے حصے میں، جو خاص طور پہ یہ بات میں آپ سے عرض کروں گا کہ آج کل یہ سی آر او کا بڑا ہے کہ جی دائمی ریکارڈ ہے، تو دائمی ریکارڈ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جو حصے ہیں ایف آئی آر میں درج کرنے میں، یعنی جو شخص جس نامزد ہے ایف آئی آر میں یا بعد میں بھی نامزد ہوتا ہے، تو اس کو آپ رجسٹر نمبر 9 کے جو پہلے حصے ہیں اس میں درج کریں گے، جو ہمارے علاقے کا ہے وہ درج ہوگا، جو دوسرے علاقے کا ہے وہ درج ہوگا۔ پھر اسی طرح اسی میں 9 میں خفیہ نوٹ بک بھی ہیں جس میں ہم ڈیفرنٹ تہوار اور ساری چیزیں لکھتے ہیں کہ جی تھانے میں میلے ٹھیلے کیا ہیں، کون کیسا ہے، وہ بھی اسی میں ہوتا ہے۔ یہ خفیہ دہ بک اسے کہا جاتا ہے، وہ ہوتی ہے۔ اسی طرح رجسٹر نمبر 25 میں بھی وہ ایس ایچ او کا رجسٹر ہوتا ہے، وہ بھی خفیہ ہوتا ہے، یہ دہ بک بھی خفیہ ہوتی ہے۔ پھر آپ آگے آ جائیں گے جی، آپ رجسٹر 9 کا حصہ پنجم جو ہے اس میں سزا یابی ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی بندہ سزا ہوا ہے تو اس میں آ جائے گا۔ خیر یہ بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اصل بات کرنی یہ تھی کہ مہار صاحب نے مجھے، مہار تاج ہوتے تھے ایک سب انسپیکٹر، اس وقت یہ ایس آئی تھے جی، ان کے ساتھ بٹھا دیا اور میں نے مہار تاج صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ضمنیاں لکھنی شروع کر دی۔ وہ مجھے ڈکٹیٹ کرتے تھے، میں وہاں بیٹھ کے ضمنیاں لکھا کرتا تھا ان کے مقدمات کی جو ان کے پاس زیر تفتیش تھے، کیونکہ میں ڈی کورس کر رہا تھا، میرے پاس مقدمات نہیں تھے۔ وہ ضمنی کا پھر پتہ چلا کہ ضمنی کا اوپر کیسے پیشانی کیسے لکھی جاتی ہے، کیسے آپ کو اگر وہ بھجواتے ہیں محرر جو ہیں آپ کے پاس ایف آئی آر مثل بنا کے بھیجتے ہیں، تو پھر کس طرح آپ آگے آغاز کریں گے۔ پہلی ضمنی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جس میں آپ وہاں مدعی ہیں ان کے بیان لکھتے ہیں، گواہان کے بیانات لکھتے ہیں، پھر ملاحظہ موقع کرتے ہیں آپ، پھر نقشہ موقع بناتے ہیں۔ کوئی وہاں اگر منشیات کے مقدمے ہیں تو پھر کیسے آپ فرد مقبوضگی بنائیں گے، منشیات آپ نے کیسے قبضے میں لی، کیسے اس کو تولا۔ یہ بڑا کویشچن ہوتا ہے کہ جی آپ کے پاس وہ، اور ہم کہتے تھے جی ہمارا جو تفتیشی باکس ہے اس میں سارا کچھ ہوتا ہے،
اس میں ترازو بھی ہوتا ہے، اس میں قلم کاغذ بھی ہوتا ہے، اس میں ٹارچ بھی ہوتی ہے، وہ بڑی پرسرار قسم کی چیز ہے جی تفتیشی بیگ۔ ہر چیز کا یہی جواب ہوتا ہے جی کہ تفتیشی بیگ میں سارا کچھ ہے۔ خیر ناظرین، پھر مجھے کچھ عرصے بعد، 1-2 مہینے بعد جب میں لکھنا سیکھ گیا، میرا ہینڈ رائٹنگ بھی بہتر ہو گئی، تو پھر ماہر عبدالرحمٰن سیال صاحب نے مجھے اپنے گھر پہ بلا لینا۔ اوپر انہوں نے پلنگ پہ بیٹھنا، میں نیچے زمین پہ قالین ان کی ہوتی تھی اس پہ بیٹھنا، اور پھر رات کو 2-2 3-3 بجے تک مجھ سے قتل کی ضمنیاں، 324 کی ضمنیاں، خاص طور پہ ہینس کرائم جو ہیں اس پہ ماہر صاحب وہ بیٹھ کے لکھواتے تھے، جو آج تک مجھے ازبر یاد ہے۔ پھر آپ یقین جانیں کہ یہ جو ریکوری ہوتی ہے قتل میں اور 324 میں، اس کی باقاعدہ انہوں نے ڈیمانسٹریشن کرنی، یعنی ہمیں لے کے جانا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ شدید گرمی اور روزے کے ساتھ تھے، عمار صاحب بھی روزے کے ساتھ تھے، مجھے بھی روزہ تھا، اور قتل کا ایک مقدمہ تھا یا 324 کا تھا، اعلیٰ قتل یا وہ اعلیٰ قتل برآمد کرنا تھا، 302 کا مقدمہ تھا۔ تو مار صاحب نے باقاعدہ اسے ہتھ کڑی لگوائی، پہلے حوالات سے نکالا، اس کی رپڑ لکھی، رپڑ لکھنے کے بعد کہ جس طرح ملزم کو حوالات سے نکلوایا گیا، اور پھر اس کی رپٹ لکھی گئی۔ اس نے انکشاف کیا کہ میں نے وہ جو اعلیٰ قتل چھری ہے یا خنجر ہے وہ میں نے فلاں جگہ پہ ٹیلے کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اب ایک کانسٹیبل جا کے وہاں چھپا کے بھی آتا ہے اسی ٹیلے پہ جہاں وہ کہہ رہا ہے، اگر اوریجنلی ہے تو، کیونکہ بہت لیٹ ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ قتل تو وہ چھپا کے نہیں رکھتے، جو ملزم ہوتے ہیں ادھر ادھر پھینکتے ہیں یا ضائع کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے پیڈنگ کرنی ہوتی ہے، حالانکہ یہ غلط بھی ہے، لیکن چلتا رہا ہے، اب بھی وہی چل رہا ہے۔ پھر مار صاحب آگے گئے جی، وہ کانسٹیبل نے ہتھ کڑی پکڑی ہوئی تھی، پھر وہ اس نے نشاندہی کر کے، کیونکہ وہ لکھنا پڑتا ہے کہ اس نے نشاندہی کی، اور زیر حراست پولیس آگے آگے چل کر اس نے جا کے وہاں سے اٹھا کے از دست خود، یہ ٹپیکل لفظ ہیں، از دست خود اٹھا کے وہ میرے حوالے کی، جسے میں قبضہ پولیس میں لے رہا ہوں، اور پھر گواہان کے الابداد بھی وہاں گواہان کے سائن کرائے جاتے ہیں۔ پھر واپس آیا، پھر واپس آ کے اسے آپ نے اس کی بندی ڈالی، اور اس کا لکھا جاتا ہے کہ میں ملزم کو لے کے گیا تھا اور واپس آ کے میں نے اس کی بندی ڈالی۔ ناظرین، یہ سب کچھ ختم ہو گیا، اب کچھ بھی نہیں ہے، اب کوئی کچھ ایسا نہیں کرتا، نہ ہی کوئی رپڑ لکھتا ہے، نہ کسی کو رپڑ لکھنا آتا ہے۔ پچھلے دنوں یاد ہے محمد علی بٹ صاحب ہمارے ایک ڈی ایس پی ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں شرط لگاتا ہوں کہ اگر ہمارے سینئر جو ہیں وہ استغاثہ بھی لکھ کے دکھا دیں۔ یہ تمہید ساری اس لیے باندھی کہ جی بےزتی کی میں بات کر رہا تھا کہ ہائی کورٹ میں جو بےزتی ہوتی ہے، عدالتوں میں تفتیشیوں کی بےزتی ہوتی ہے، افسران کی بےزتیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ کام کسی کو نہیں آتا۔